अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। मैं शान ज़ैनब हमेशा नाम भुल वेंदी आं, अवल बाद मेरे को कोई आखेंदा तो मेरे को याद आ वेंदे कि गलती थी वेंदी है, लेकिन क्या करा तुहाडी मुहब्बतां तुहाडे नाल गाल करन दी इतनी हुज होंदी, इतनी हुब होंदी कि जल्दी नाल मैं अवल हिक आसान नाल अपनी गाल को तुहाडे तक कन्वे करनी आं। अज दी गाल उवें मेरे दिल दे बहुत करीब है। मैं सीखी है, अगर मैं आख्या तो मैं अपनी गलती तू अपने आप तो सीखी है, तो इतना अरसा कह नहीं था लेकिन इंप्लीमेंट भी की है। कोई भी गाल होवे, कोई रिश्ता होवे, कोई रुतबा होवे, कोई इज्जत दी गाल होवे, कोई पोजीशन होवे, कोई भी ये जी अरमान होवे या साडी सोच होवे साकू ना मिले, असा उनका गिला करेंदे से, उनदे ते अफसोस पूरी जिंदगी ता हयात अपने हाँ को ला के बैठे रहंदे से। लेकिन आपस की गाल है, कहीं ये गाल सोचिए जी शै दा, जी गाल दा, जी इंसान दा, जी रवैये दा तुसा इतना अफसोस करेंदे पे वे, तुसा उनको क्या दिता है? इतनी जी गाल है हमेशा की तरह कि कहीं सोचो अगर तो कोई कामयाबी क्या नहीं मिली, सोचो तो सही तुसा उन्हें कितनी मेहनत की है, जितनी तुसा मेहनत की है। लेकिन ये गाल है भाई इंसाफ इवें करना है कि हक सच ते कले बह के कहीं कुछ सुनावना तो है कहना, तो उतना कम अज़ कम असा अपने नाल तो सच ला सकते से, कम अज़ कम अपने आप को मुनाफकत झूठ तू साइड करके अपनी हकीकत को तस्लीम कर सकते से। इतनी जी गाल है। तो एक बई शै रिश्तियां दे विच असां अजकल बहुत ज़्यादा जिको आदे से ना हिसाब किताब करन पै गए से ना, ये नहीं किता मैं क्यों करा, ये नहीं किता मैं क्यों करा, मेरे को नहीं पूछा मैं क्यों पूछा। अपने हकीकी रिश्ते, अपने ब्लड रिलेशंस को भी असां तराजू विच रख दिते। ये क्या गाल है, ये किवें गाल है? तुसा एक नहीं, तुसा वो नहीं, तुसा पूरी जिंदगी ता हयात मैं आदि तुहाडा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है सारियां दा असां करेंदे रहो, क्योंकि करे सूं देवण आला उत्ते दी जात बैठी है। वो मैं आदि हाँ तुसा हो ही नहीं सकता, तुसा कोई चंगी नीयत, चंगी सोच, अच्छे अरमान दे नाल कुछ करो तो पुराना थी नहीं सकता। अज दूजी गाल मेहमान साडा फर्स्ट सेगमेंट देखो, मैं तुहाडे किते मेरी टीम, मैं नहीं बल्कि मेरी टीम तुहाडे किते कितना कुछ करेंदी है, कितना कुछ सोचेंदी है। कल असां गाल की स्किन ते इतना कुछ तुसा तुहाडे कीते है, ये पूरा प्रोग्राम तुहाडे कीते है कि तुसा देखो तुहाडी स्किन को जेड़ा प्रॉब्लम है जिवें है तुसा किवें सॉर्ट आउट कर सकदे वे। अज साडी वसीयत दियां खवातीन, अज मैं आखेसां कि टीवी दे अगों सिर्फ खवातीन ना बैठन, उन्हां दे नाल माँ बैठी है तो माँ भी बैठे, सस बैठी है सस भी बैठे, अगर भिरा तो इलावा बाकी जेड़ा रिश्ता है उनको बाहना चाहिए। क्योंकि ये वो गाल है अज दा टॉपिक बहुत अहम है, क्योंकि किथाई ना किथाई असां एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गलती करें बैठे थे तो कहीं असां बिल्कुल लागर्ज थी वेंदे से, क्योंकि म्याना रवि असां एक शायद बिल्कुल कह नहीं रखेंदे पे, बिल्कुल नहीं वजह तो आदि पे हैं कि अगर असा अपने इर्द गिर्द थोड़ा जी में नज़र पाऊँ तो मिल वैसे कि हकीकत सच हक की गाल मैं करें दी बैठियाँ। मेरे नाल मौजूद हैं तुहाडी अपनी डॉक्टर, मेरे इन प्रोग्राम के मेहमान कहनी, मेरे इन प्रोग्राम के होस्ट हैं, मैं अक्सर इन सेगमेंट की होस्ट हैं, क्योंकि मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर सालिया बतूल गायनाकोलॉजिस्ट हैं। तो इन्हां दी सब तो वड्डी गाल इन्हों ने अपना वादा पूरा किया जोड़ा इन्हें तुहाडे नाल मेरे नाल ते सारियां नाल कीता कि आसन साकू इन सेगमेंट किते अपना स्पेशल ते कीमती टाइम दे सन। सर बहुत शुक्रिया मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि वो वादा जो वफा हो जाए इस बात पे हम अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हो कैसे गया है, क्योंकि अच्छी नीयत और अच्छी सोच भी कभी ना कभी हमें मुफ्त के खदशात में और खुलाओं में ले जाती है। हम अपनी मनफी सोच के इतने ज़ेर असर हो गए, क्या कहेंगी? हाँ, वैसे पॉजिटिव बिहेवियर कम हो गया, थोड़ा सा मुस्बत हम कम सोचते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी कितनी सारी लेडीज़ हमारे सामने बैठी हुई हैं, हम सारे मिल के एक दूसरे को अगर अप्रिशिएट करते रहें, एक दूसरे की थोड़ी दिलजोई करते रहें, तो मुस्बत रवैया अपनाया जा सकता है और शुरुआत हम अपने आप से भी ले सकते हैं। ये तो डेफिनेट है। हाँ। जब तक आप अपने साथ एट पीस नहीं होंगे, सबसे अच्छी दोस्ती, कमिटमेंट, प्रॉमिस और वैल्यू अगर आप अपनी करेंगे तो आप किसी और को फ़ायदा दे सकते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह अपनी जिस भी आपको प्रॉब्लम है, ख़ास कर डॉक्टर साहिबा मैं यहाँ पे ये बात करूँगी कि प्रेग्नेंट खातून जब इस मरहले में आती है उसको पता है कि उसकी तबीयत क्या है, वो अपने साथ सबसे बेहतर इंसाफ कर सकती है, और उसको पता है कि उसको बेसिक क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और क्या चीज़ नहीं है। लोगों की मिथ्स पे, बड़ों की मिथ्स पे जो कि हर टाइम सही नहीं होती। और आफ्टर डिलीवरी पे आज हम बात कर रहे हैं, और इसमें हम दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे मैम, जिसमें हम सी सेक्शन को भी करेंगे, नॉर्मल को भी करेंगे। इतना कुछ है पूछने के लिए कि मैं चाहूँगी पहले तो आप बताएं कि हम सबसे बड़ी गलती आपके पास कौन सी आती है?
اگر تو ڈیلیوری کے بعد کی بات ہم کریں جو کہ آج ہمارا بہت دل چاہ رہا ہے کہ ہم کریں کیونکہ اس بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا ڈیورنگ پریگنینسی یعنی حمل کے دوران تو آتی رہتی ہیں لڑکیاں, گھر والے لے بھی آتے ہیں. اچھا اس کے بعد جب ڈیلیوری ہو گئی, بیبی آ گیا سارا, اب سب سے زیادہ نگلیکٹ ماں بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہی اس لیے زیادہ بیکاز وہ چھوٹا سا جو بیبی ہے نا وہ ٹائم لیتا ہے بہت زیادہ. اس کی فزیکل ڈیمانڈز ہیں, اس کے پیمپرز چینج کرنے ہیں, پھر اچھا فیڈ ہے, یہ سارا کچھ ہے, تو ماں اکثر یہ ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے کے لیے تو غائب ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا پھر جب وہ آئیں گی نا تو میں ان کو دیکھ کے 2-3 چیزیں میں دیکھتی ہوں. شان زینب لٹرلی وہ چینج ہوئی ہوتی ہیں, یا تو ویٹ اتنا پٹ آن کیا ہوا ہوتا ہے, اچھا یا وہ فیڈ نہیں کرا پا رہی ہوتی, نیند بالکل ان کی نہیں ہوئی ہوتی. تو ان چیزوں میں ضروری یہ ہے کہ ان کو نا سپورٹ دی جائے. ہماری مدرس آج کل فیڈ کیوں نہیں کرا رہی, ذرا یہ ان سے پوچھتے ہیں. بہت اہم بات. اور ایک یہاں پہ اس پہ بھی آتے ہیں, اور کیوں نہ ہم پہلے تھوڑی سی سائیکی کو ڈسکس کرنے میں. ہاں خیر یہ بھی بڑا ہے, کیونکہ وہ پریگنینسی کے لاسٹ منتھس اور آفٹر پریگنینسی جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ عورت کو شدت سے محبت سے زیادہ ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے. کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ اچھا ہمارے یہاں تھوڑی سی ایک ٹریجڈی ہے, وہ یہ کہ اس چیز کو اسٹیگمیٹائز کیا گیا ہے. ایک اسٹیریوٹائپ بیہیویئر ہے کہ اوہو اچھا یہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلی گئی ہے تو کیا مطلب, یہ تو ایک کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے, انسان کا ذہن اس کی ساری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. صحیح. اگر ذہن کے اندر اس کی ایسے جذبات ہیں جو کہ اس کو ہر وقت ڈپریسڈ رکھ رہے ہیں, مایوسی کی ایک اس کے اندر نا ایک چیز, ایک انوائرمنٹ اس کی باڈی میں, تو وہ پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ بیمار ہو جائے گی. یہ اتنا اہم ہے. اچھا ہم اس چیز کو بالکل اہمیت نہیں دیتے. اچھا میرے پاس جب بچیاں آتی ہیں اور جو وہ بات کرتی ہیں تو بڑا ڈر سہم کے اور بڑا ڈر کے کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, then I tell them کہ یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کے ہارمونل پرابلمس مینس کے ہارمونل اپسیٹس, پرابلمس نہیں کہنا چاہیے, ہارمونل اپسیٹس ہوتے ہیں. اچھا کچھ چیزیں آپ کی یہ فیئرز ہوتے ہیں, کچھ خوف ہوتے ہیں کہ میری ڈیلیوری کیسے ہوگی, کب ہوگی, بیبی ٹھیک ہوگا, میں ٹھیک رہوں گی. یہ خوف بڑا نیچرل ہے. اچھا فرسٹ میں یہ اس سے بھی مطلب اس کا جو ہے نا فرسٹ پریگنینسی میں اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے. یا پھر وہ لڑکیاں جنہوں نے پڑھا ہوا زیادہ ہوتا ہے, جن کو پتہ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ہے نا اگنورینس از اے بلیسنگ. جن کو نہیں پتا ہوتا وہ شاید اتنا زیادہ فکر مندی ان کو نہیں, لیکن جس کو پتا ہوتا ہے وہ پھر زیادہ, وہ ڈاکٹر گوگل سے جس نے بہت کیا ہوتا ہے نا تو وہ پھر زیادہ پریشان ہوتی ہیں. پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ اچھا آپ بیٹھے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بتاتے ہوئے ڈر کیوں رہی ہیں, بیکاز یہ چیز تو ہوتی ہے. اچھا دوسرا اس میں ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ ہونا چاہیے, یعنی ان کے گھر میں جو بھی ہے, میں کہتی ہوں آپ کس سے اپنا شیئر کس سے کرتی ہیں, مجھے یہ بتائیں. کوئی سہیلی ہے, ہسبینڈ سے شیئر کرتی ہیں, امی سے کرتی ہیں, ساس سے کرتی ہیں, کس سے کرتی ہیں؟ کہ جی میں تو نہیں کرتی کیونکہ مجھے یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے. دین آئی ٹیل دیم کہ آپ کم از کم مجھ سے تو کر لیا کریں. باہر کے ملکوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ہر وہ چیز فالو کریں, لیکن ایک اچھی بات پتہ ہے کیا, ہر بندہ سیشنز لے رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے. اگر میں آپ کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ کے کچھ مثبت باتیں کروں گی جس سے ہم نے اپنی ڈسکشن کا آغاز کی, ہم ایک دوسرے کا کیتھارسس کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کا, آپ سمجھیں کہ ایک سیشن ہو رہا ہے جس کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو ہمارا دل ہلکا ہو چکا ہوگا, ہم لائٹ ہارٹیڈ ہوں گے, ہم پازیٹیو ہوں گے. اچھے لوگوں کی کمپنی, اب چاہے وہ آپ کا ڈاکٹر ہے, چاہے وہ آپ کا گھر میں کوئی ریلیٹیو ہے, آپ کی کوئی فرینڈ ہے, یا اور سب سے بڑی تو خیر اللہ کی ذات تو ہے ہی ہے. اللہ کی ذات کے بعد یہ سب کچھ آتا ہے, بٹ وی نیڈ ٹو شیئر. ہمارا آج کل بیہیویئر تھوڑا سا سیلفش اس طرح ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پریشانی کو اون نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحبہ یہیں پہ آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی اور دل سے کرنا چاہوں گی. بیسکلی آپ آتے ہیں, آپ اس ٹائم جو ہم بات کرتے ہیں نا, مجھے بہت کم لوگ ملتے ہیں جن کے ساتھ میں یہ سیگمنٹس لے کے میرا دل خوش ہوتا ہے, کیونکہ بیسک جو آپ بات کرتی ہیں نا, آپ علاج کر رہی ہوتی ہیں. یہ سیکشن میں ہی آتا ہے کیونکہ آپ کا کہا ہوا, اور آپ اس ٹائم ان کو کوئی پل تو نہیں دے سکتی, آپ کو انجیکشن تو نہیں دے سکتی, لیکن آپ کی کہی ہوئی وہ ساری باتیں جس کا بہت پازیٹیو رسپانس ملا ہے ہمیں ہمارے پورے وسیب سے. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ اس پہ کھل کے بات کرتی ہیں کہ یہ ایشوز فیمیل کو بہت زیادہ ہے, خاص کر یہی والی جو ہم بات کر رہے ہیں. جی اچھا نیند ایک اور چیز, نیند پوری نہیں ہوتی مدرس کی. تو اب کل میرے پاس ایک میری بہت پیاری پیشنٹ جن کے دونوں بیبیز میرے ہاتھ سے ہیں, تو مجھے کہتی ہیں کہ مجھے تو اتنا غصہ آنا شروع ہو گیا بچوں پہ
کہ میں ان کو بہت ڈانٹتی ہوں اور بعد میں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے. تو پھر میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا آپ مجھے کچھ فیکٹرز میں آپ کو گنواتی ہوں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی وجہ ہے. اب وجہ کیا ہے؟ تھک رہی ہیں بہت زیادہ, نیند پوری نہیں ہو رہی. اچھا, پھر ظاہر ہے پریگنینسی کے بعد باڈی میں چینجز آتی ہیں, ہارمونس میں چینجز آتی ہیں, اس میں ایک ٹیم ایفرٹ چاہیے. گھر والے پلیز ان کا تھوڑا دھیان کریں. اگر ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں نا, 2 گھنٹے کوئی نہ کوئی بیبی سیٹ کر لے, تھوڑی سپورٹ ہو جائے نا, تو پھر وہ اپنی نیند پوری کر لے, ہے نا, اس سے بھی بہتر ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ہم مین چیز پہ آتے ہیں. یہیں پہ نا ہمیں 2 چیز فیس کرنی پڑتی ہیں. ایک سب سے بڑی چیز فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہماری جو موڈ سوئنگز ہیں ہمارے فوڈ کے ساتھ بڑا ان کا آپس میں ہوتا ہے, اور آفٹر ڈیلیوری تو ہر چیز پہ بین کر دیا جاتا ہے کہ آپ ایگ نہیں کھانی. میں سے بنی ہوئی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا, آپ کے پاس تو ڈیلی بیس پہ آتے ہوں گے کہ گرم چیز نہیں کھانی, آپ فیڈ کرا رہے ہو. اگر تو خواتین آج کی جو سب سے غلط اور سب سے میں کہتی ہوں لمحہ فکری ہم سب کے لیے کہ فیڈ نہ کروانا, اس کے اگر جو کروا رہی ہیں ان کے اوپر ہر چیز بند کر دی جاتی ہے. آپ دالیں نہیں کھانی, آپ نے ایگز نہیں کھانے, آپ نے دودھ نہیں پینا, یہ سب کچھ. یہ کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ پہلی بات کہ فیڈ نہیں کروا رہی. اچھا, کیوں نہیں آپ کروا رہے ہیں؟ میں آپ کے اس فورم سے اپنی ساری بہنوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اپنے بیبی کو دودھ پلائیں گے, فیڈ کروائیں گے, نرس کرائیں گے, آپ کا بچہ بیمار کم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے اینٹی باڈیز نیچرلی ڈالی ہیں. تو یہ بچے جو ہیں ان کی امیونٹی یعنی ان کی قوت مدافعت عام بچوں کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے. ساری ریسرچز نے یہ پروو کیا ہے کہ ان بچوں میں الرجیز اور مختلف بیماریاں, چیسٹ کی, یہ سب کم ہوتی ہیں. اچھا, لیکن وہ بچے جو کہ فارمولا یعنی کہ ڈبے کے دودھ پہ پلتے ہیں, جو کہ آج کل کے میجورٹی بچے, تو وہ بچے دیکھنے میں موٹو سے, گولو مولو سے, کیوٹ سے, اچھا بھئی یہ تو بہت اس کا ہیلدی بیبی ہے, ضرور ہوتے ہیں, لیکن اندر سے سمجھے ان کی باڈی ہالو ہوتی ہے. بالکل. اب وہ پیارا تو کیوٹ سا لگتا ہے بچہ, بریسٹ فیڈ بچہ کبھی بھی بہت زیادہ موٹا نہیں ہوگا, لیکن اس کی امیونٹی یعنی قوت مدافعت اس کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو ہمیں تو چاہیے یہ, ہے نا. اچھا, یہ بات نا ہم نے ڈسکس بھی نہیں کی تھی, میں نے مینشن بھی نہیں کی تھی, لیکن آپ کی بات سے مجھے ایک بہانہ جو کہ میں نے عموماً ہر آج کل کے نیو مومس کو کہتے سنا ہے, اور ان کے گھر والوں کو بھی یہی بات پہ ایگریڈ ہوتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں بریسٹ فیڈ ہمارا ہے ہی نہیں, ہم کیا کریں, ہم بچے کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. یہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان کو نا سمجھانے کی ضرورت ہے, سکھانے کی ضرورت ہے. اب جیسے جہاں جہاں پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ہمارے ساتھ جو سٹاف کی لڑکیاں ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں, ان سب کو ہم تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں کہ جو بھی مدر ڈیلیور ہوئی ہے, ایسا ہے ہی نہیں کہ جی 3rd ڈے آتا ہے تو 4th ڈے آتا ہے. ایک ہم اس کو اپنی ڈاکٹری زبان میں کینگرو اپروچ کہتے ہیں, یعنی کہ بیبی جیسے ہی پیدا ہو نا, اس کو ماں کی سکن کے ساتھ یعنی بے شک اس کے پیٹ پہ ڈال دیا جائے. یہ بالکل ہمارے وسیب کی خواتین کو یہ بات بتائیں کہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں, یہ جو ہے نا کہ دودھ بعد میں اترتا ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, وہ جو فرسٹ 3 ڈیز ہے وہ ایک واٹر کی شکل کا فلوئڈ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کا نام ہوتا ہے کولوسٹرم. اور بہت ساری لڑکیوں کو پتہ ہے, بیکاز آپ لوگ نیٹ پہ اور ٹک ٹاکس اور اتنے آپ ویل اویئر ہو, آپ کو اتنا کچھ تو پتہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی رچ اینٹی باڈیز رکھی ہیں کہ جو بچہ وہ فرسٹ 3 ڈیز لے لیتا ہے وہ بیمار بعد میں بہت کم ہوتا ہے. دوسری بات, ایک تو یہ امیونٹی والی ہوگی. دوسرا, ماں کی اپنی بڑی پروٹیکشن ہے. بہت ساری مائیں جو کہ بریسٹ فیڈ کراتی ہیں, ان کو جا کے چھاتی کے بہت ساری جو بیماریاں اور خطرناک قسم کی موذی بیماریاں ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی ہیں. تیسری بات, ان کا کھانا پینا کیوں بند کرتے ہیں جناب آپ لوگ؟ کھانا پینا بالکل بند مت کریں. ڈیلیوری کے بعد لیکوڈ آپ یخنی لیں, جوسز لیں, دودھ لیں, کوئی چیز منع نہیں, سب کچھ لیں, فلوئڈ زیادہ لیں. پانی کا یہ کہا جاتا ہے کہ ویٹ بڑھ جائے گا, پیٹ بڑھ جائے گا, باقاعدہ سپ میں بتایا جاتا ہے کہ 2 سپ سے زیادہ نہیں پینا, یہ نہیں کرنا. یہ بھی ذرا ہمیں سمجھائیں. اچھا, یہ واقعی یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ پیشنٹ آئے گی تو اس کا چہرہ دیکھ کے ہم کہیں گے کہ آپ ڈیلیوری سے پہلے تو کچھ ٹھیک تھیں, تو یہ کیا ہو گیا نا اچانک سے, ڈی ہائیڈریٹڈ فیس ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ڈیلیوری کے بعد پانی کا استعمال زیادہ کریں. اچھا, پانی کا استعمال مینس کہ آپ کے لیکوڈ انٹیک ضروری نہیں ہے کہ صرف خالی پانی. اگر آپ کا جیسے فار ایگزامپل آج کل کا موسم درمیانہ سا ہے, آپ یخنی بھی لیں, اس میں پروٹین کا ایلیمنٹ ہے. یخنی میں بڑی آپ کی باڈی جو ہے اسٹرانگ ہوتی ہے. سوپ لیں, گرین ٹی لیں, چائے لیں, پانی لیں, دودھ لیں, ٹھیک ہے, جوسز لیں. لیکوڈ جتنا لیں گے آپ موٹے نہیں ہوں گے, بالکل آپ اس سے ویٹ پٹ آن نہیں کرتے, بلیو یو می. لیکن
اپنی جو ڈائٹ میں باقی چیزیں ہیں نا اس پہ کچھ ریسٹرکشنز، اب جیسے کاربوہائیڈریٹ یعنی نشاستہ کم کریں. جو مائیں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں ہم ان کو ایک تو کیلشیم اور آئرن سپلیمنٹس ڈیلیوری کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ پلیز آپ نے لینا ہے. وائٹامن ڈی بھی لینا ہے، کیلشیم بھی. اور اچھا ڈیورنگ پریگنینسی حمل کے دوران اتنا خیال کرتے ہو، بعد میں آپ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہو. میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ کبھی میں نے کسی کو خاتون کو نہیں دیکھا کہ اس نے پراپر میڈیسن کھائی یا اس نے اس چیز کے لیے کہا ہو کہ نہیں اب مجھے ضرورت ہے، مجھے ڈاکٹر کے جانا ہے. وہ اپنے آپ سے بالکل جسے کہتے ہیں نا چھوڑ دیتی ہے، بے خبر ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ڈپریشن کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر آپ کے پاس ہی آتے ہیں. بالکل. اب آتے ہیں اگین ہم بالکل آفٹر ڈیلیوری، ایک سب سے اہم بات جو کہ میڈیکل اس میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے لیکن ہم لوگ اس کو نہیں فالو اپ کرتے. سی سیکشن کے بعد اکثر واک ایکسرسائز کے لیے کہا جاتا ہے. میم اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں. اگین اب یہ بھی ایک مت ہے کہ جی اس کے بعد آپ نے کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی، چاہے نارمل ڈیلیوری ہے یا آپریٹ ہے. اسپیسیفکلی چونکہ آج کل بہت زیادہ لڑکیاں آپٹ کر رہی ہیں کہ جی ہماری آپریشن سے ڈیلیوریز ہونی چاہیے، تو اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ جناب کہ ایکسرسائز تو اور واک تو آپ کو بالکل منع نہیں ہے. ہاں ہم وہ والی ایکسرسائزز آپریٹ کے بعد منع شروع کے 6 سے 8 مہینے کرتے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی پیٹ کے یعنی پٹھوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے وہ ٹوننگ ایکسرسائزز وہ ہم شروع میں منع ضرور کرتے ہیں لیکن واک بالکل منع نہیں ہے. یہ تو آپ جیسے ہی ریکور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ٹانکے ہیں آہستہ آہستہ اندر والے بھرتے ہیں، اوپر والے جو ہیں وہ تو ودن 2 ویکس 2 ہفتے کے اندر اندر آپ کا سکار بھی تقریباً غائب ہو جاتا ہے. تو پھر دیٹ مینس کہ واک تو آپ ضرور کیجئے اور اس واک سے 2-3 فوائد ہوں گے. ایک تو آپ کی ورزش ویسے ہی جسم کے لیے بہت اچھی ہے. دوسرا آپ کو جو ڈپریشنز ہوتے ہیں، تھوڑا سا بیبی کی سپورٹ ہو جائے نا، گھر والے تھوڑا سا بیبی کو ہولڈ کر لیں تو آپ ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں اگر آپ تازہ ہوا میں جائیں یا آپ صبح کی سن لائٹ اور یہ سارا، تو یہ چیزیں آپ کے سائیکلوجیکلی آپ کے ذہن کو بڑا ریلیکس کرتی ہیں. آپ اپنے بچے کو اچھے طریقے سے دیکھ سکیں گی نا. تو واک ضرور کریں. کچھ ایکسرسائزز ہیں جو کہ میں بتاتی ہوں، لیکن وہ خاص ایکسرسائزز جو کہ آپ کے سکار یعنی جو زخم کی جگہ ہے اس کے اوپر ایڈیشنل سٹریس ڈال سکتی ہے. جی بالکل. تو اس لیے پلیز نہ تو اپنا لیکوڈ لینا بند کریں، اپنی ڈائٹ جو ہے وہ اچھی رکھیں جس میں پروٹین ضرور رکھیں. یہ اب ہماری انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں جناب کہ جب ڈیلیوری ہو جائے اس کے 3 سے 6 مہینے تک آپ نے آئرن کیلشیم لینا ہے. تو بیبی کو فیڈ کرانا ہے تو اپنا بھی تو دھیان کرنا ہے نا. بالکل. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی اور آپ نے بھی لازم دیکھی ہوگی کہ ہم تو خاتون کو شاور بھی نہیں لینے دیتے. ہاں یہ بھی ایک ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ شاور نہیں لیں گے آپ فریش فیل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی سب سے بڑی آپ کی بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے. اس کے بارے میں کیا ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہائیجین یعنی کہ آپ کی جو ایک جسم کی صفائی ہے یہ اتنی اہم ہے کہ آپ کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کی جڑ ہوتی ہی یہ ہے کہ آپ صفائی کا خیال نہیں کر رہے. اور یہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے وہ ڈیلیور ہوا ہے، آپ نے اس کو بتایا ہے کہ پلیز جا کے شاور لے لیجیے گا، لیکن وہ بیچاری ہفتے بعد آئیں گی اور ان کو منع کیا ہوا، بعد ان کو وہ پرمیشن ملتی ہے. تو وہ ہم سارا بتا کے بھیجتے ہیں. لیکن اپنا اس کا باڈی کی ہائیجین کا اور اس کا بہت خیال کریں. ڈیلیوری کے بعد نہانا منع تو نہیں ہے، آپ وارم پانی سے شاور لے لیں. آپ کو ہم احتیاط ساتھ کے ساتھ بتاتے ہیں نا کہ اگر سکار ہے یعنی آپریٹ ہے تو اس کی پٹی کب کھولنی ہے، 2 سے 3 دن کے بعد کھولنی ہے. شاور لینا ہے، اگر شاور لینا ہے تو اس زخم کو گیلے کیسے نہیں ہونے دینا. یہ ساری احتیاط ضروری ہے. لیکن پاکیزگی آپ کے جسم کی اور صفائی جو ہے یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر آپ کا زخم بھی خراب ہو سکتا ہے. آپ کی اوور آل یہ جو چھلے کا ٹائم ہے یعنی تقریباً 1.5 ماہ کا ٹائم ہے، اس میں آپ کی باڈی بہت زیادہ بیماریوں کو جو ہے وہ کانٹریکٹ کر سکتی ہے. جیسے کہ ان دنوں میں بہت کامنلی مدرس کو پانی کم پینے کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتا ہے پیشاب کی اس کا نالی کا انفیکشن یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن UTI اتنے کامن ہے بیکاز پانی پینا بند کر دیتے ہیں. تو اس ٹائم میں بخار یا خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی علامت ہے، آپ کو جلن ہے یورین پاس کرتے ہوئے یا آپ فیڈ پراپر نہیں کرا پا رہے ہیں. اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ فیڈ پراپر نہیں کرا پاتی ہے، نہیں سکھایا ہوا ہوتا، تو اس میں دودھ کا جم جانا، بریسٹ ایبسس بن جانا، زخم بن جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں. پلیز ڈیلیوری کے بعد اپنے ڈاکٹر کو وزٹ ضرور کیجئے، ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد. نہ صرف یہ کہ آپ کا زخم کا ایک دفعہ وہ معائنہ کر لیں گے، سارا اوور آل آپ کو دیکھ لیں گے. بالکل صحیح. اور یہ کتنی اہم باتیں ہیں. ابھی ہم نے یہ واقعی یہ میری نالج میں بھی نہیں تھا جو آپ کے تھرو مجھے ملا. یہی ہوتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کی مدد ہی کر سکتا ہے کہ یہ فیڈ والا مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا. میم اب ایک اور چیز پہ جو کہ بالکل ہمیں
मालूम होनी चाहिए कि हमें बेसिक कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है आफ्टर डिलीवरी कि हम अपने आप को रिकवर कर सकें, दोनों उसमें, नॉर्मल में भी और सी सेक्शन में भी। दैट रियली डिपेंड्स कि क्या आपकी प्रेगनेंसी या आपका हमल जो गुजरा है वो क्या बहुत ज़्यादा पेचीदा था, क्या आपको उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम था जो कि रिकवर करने के लिए आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को ज़्यादा गैप की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत ज़्यादा खून की कमी थी, या आपको शुगर थी, या ब्लड प्रेशर था, या आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर तो आपको साल से ज़्यादा लगेगा। ओके। क्योंकि देखिए ना, अब वो जो HB आपका हीमोग्लोबिन कम था वो हम ड्रिप से, ब्लड से और इन चीज़ों से पूरा करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाइट से और सप्लीमेंट से करेंगे तो फिर कम से कम 3 से 6 माह लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कितनी खून की कमी थी। दूसरी बात, अगर बहुत ज़्यादा वज़न आपने पुट ऑन किया है तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि अगली प्रेगनेंसी से पहले उस एक्स्ट्रा वज़न को हम शेड ऑफ करें, यानी उसको कम करें। वरना क्या होगा, अगली प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस प्रेगनेंसी में भी हुई आपको और अगली दफ़ा भी हो सकती हैं, जो सिर्फ वज़न की वजह से होती हैं। मिसाल के तौर पे हर वक्त कमर में दर्द होना, हर वक्त टांगों में दर्द होना, क्योंकि आपकी जो बॉडी का मेन वजन है वो आपकी स्पाइन ने, यानी आपकी वर्टिब्रल कॉलम ने उठाया। तो अगर आप एक्स्ट्रा वजन हो जाएगा तो आपको हर वक्त कमर में दर्द होता रहेगा, शुगर हो जाएगी। सुनने ते रांदे से कि हाय सिरे दर्द है, मैं जिथा किथा वना मेरे को एक लफ्ज तो लाजमी आंदा कोई ना कोई सिरे दर्द है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं, सर में दर्द तो हो जाता है, ये बहुत होता है। यहीं पे मैम हमें थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा क्योंकि फिर हमने ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ये हम इस बात को क्लोज यहाँ पे करेंगे कि आपके मुताबिक हमें कितना ब्रेक देना चाहिए एक प्रेगनेंसी में, कि अमूमन 2 किस्म के लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि हमें जो भी है हमने करना है ताकि हमारी फैमिली एक साथ बड़ी हो जाए, या जो है वो इतना बड़ा गैप रखते हैं कि बच्चों को भी बड़े होके बाद में काफ़ी कुछ फेस करना पड़ जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा जनाब, इसमें अब 2-3 चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ ना एब्सोल्यूट नहीं होती, हर पेशेंट फ़र्क होता है, हर किसी के हालात फ़र्क होते हैं। मेरे पास कुछ ऐसी जैसे पेशेंट्स आती हैं जो ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी जिनको होती है, उनके बड़े इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल अपसेट्स होते हैं, उनको मैं कहती हूँ कि आप 2 बेबीज़ कम से कम इतना लंबा गैप फर्स्ट बेबी के बाद नहीं दोगे, बिकॉज उनकी एज का फैक्टर होता है। 35 ईयर्स के बाद फीमेल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो आप उनको कभी भी लंबे गैप का नहीं कहते कि जी आप 2 साल 3 साल वक्फा कर। लेकिन अगर मेरे पास एक 18 ईयर्स की 18-19 साल की बच्ची आई है, उसका फर्स्ट बेबी हो गया, उसको मैं डेफिनेटली 2 से 3 साल का वक्फा इसलिए कहूंगी कि वो छोटी बहुत है, सही, बच्चा बड़ा करने में उसको हेल्प चाहिए होगी, वो खुद अभी बच्ची है, फिर उसकी बॉडी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो मैं उसको मिनिमम 2 इयर्स कहूंगी। लेकिन अगेन एवरी केस इज डिफरेंट। इसकी निस्बत में अगर 35-36 की हैं और उनकी ज़रा लेट मैरिज है और फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मैं कहूँगी कि फर्स्ट के बाद सेकंड ना हम सारे टेस्ट्स और आपको स्क्रीन डाउन कर लेंगे, लेकिन फिर ये है कि आप जल्दी सेकंड बेबी कर लीजिए। और कॉन्ट्रासेप्शन में भी ये फिर देखेंगे हम नेक्स्ट हम बिल्कुल इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे आप कहीं भी नहीं जा रही हैं, आप हमारे साथ ही हैं। और नाज़रीन इत्थां गिनसू एक छोटी जी ब्रेक तुसां कित्थां वैसो तुसां भी कित्थां ही नहीं बन सकते, क्योंकि छोटी जी ब्रेक तो बाद हले होर भी मेहमान साढ़े नाल मौजूद हैं, साढ़े नाल रासो।